बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान इसराइल जंग को पाकिस्तान की सरहदों तक फैलाने का मंसूबा बना लिया है और अमेरिकी एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट, 8 अमेरिकी एजेंसीज की खुफिया रिपोर्ट जिनके सिर्फ एक पहलू के ऊपर बात की जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर सकता, वहां उस रिपोर्ट के इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जहां यह कहा गया है कि जैसे इससे पहले पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस तरह का ऑपरेशन अमेरिका के अंदर मुमकिन ईरान के अंदर मुमकिन नहीं। और इसकी वजूहात ये हैं कि ईरानी अवाम जिस तरह से सड़कों पर निकली अली खामनेई की शहादत के बाद, अमेरिकी खुफिया एजेंसीज़ का ये ख्याल था कि शायद उनकी शहादत के बाद वहाँ पर रजीम चेंज होगा, अवाम निकलेंगे बड़ी तादाद में और मौजूदा जो हुक्मरान हैं, मौजूदा जो हुकूमत है, जो अली खामनेई के मानने वाले हैं, उनको घरों को भेज देंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जिनकी तादाद वहाँ ना होने के बराबर है, अवामी हमायत की सूरत में उनका इक़्तिदार वहाँ आ जाएगा। अब मंसूबे का अगला सिरा बिल्कुल पहुँच रहा है बलूचिस्तान और ईरान की सरहद पर, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से इस मंसूबे को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। ज़मीनी फ़ौजें ईरान के अंदर उतारने के हवाले से गौर किया जा रहा है और ख़लीज के अंदर जो अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, वहाँ इस हवाले से बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी शुरू की जा चुकी है, प्रीएम्प्ट कर लिया गया है ईरान की जानिब से। और कहा यह जा रहा है इस वक्त जो गैर जानिबदार मीडिया है पूरी दुनिया का, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से जो जवाबी खौफनाक हमला इसराइल में और दीगर खलीजी रियासतों के अंदर किया गया, उसमें 200 अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का दावा किया गया है, लेकिन अमरीकी और बरतानवी मीडिया की जानिब से इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान को 3 अतराफ से घेरने का मंसूबा क्या है और इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तानी अवाम की जो मकबूल तरीन क़यादत है इमरान खान, उन्हें जेल में रख कर आखिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या जो मकासद हैं वो हासिल करना चाहती है। एक बात ज़रा गौर से समझ लीजिए कि मैंने भी ये बात ऑब्ज़र्व की, आपने भी ये देखा होगा कि फायरवाल का मंसूबा पाकिस्तान के अंदर नाकाम होने के बावजूद इस वक्त इमरान खान साहब के नैरेटिव के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के हवाले से, जितने भी वीलॉग्स जो हैं पाकिस्तानी अवाम के नैरेटिव्स के हवाले से, पाकिस्तान में आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली और सियासत के ऊपर बातचीत के हवाले से, और इस वक्त पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं उन पर बातचीत के हवाले से जो नैरेटिव है वीलॉग्स के ज़रिए आप तक पहुंचता है, वो पहले फायरवाल के ज़रिए रोका जा रहा था, लेकिन अब ये इत्तलात आई कि फायरवाल की नाकामी के बाद शायद इसे नहीं रोका जा रहा। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि इस वक्त जब नैरेटिव की बात की जाती है पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत की सूरत हाल है, इमरान खान साहब को जिस तरह से गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद रखा हुआ है, उस हवाले से अगर बात की जाती है तो इन टॉपिक्स पर किए जाने वाले जो वीलॉग्स हैं उनके व्यूज़ आप देख सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि शायद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्योंकि जंग का माहौल है, इसलिए जंग के ऊपर की जाने वाली वीडियोस और जो वीलॉग्स हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मैंने गुज़श्ता तकरीबन अपनी 10 वीडियोस का भी जायज़ा लिया, आप भी इसके अंदर देख सकते हैं कि जब भी इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात आई तो उतने व्यूज़ उनको नहीं मिल सके। डेफिनेटली एक यूट्यूब का एल्गोरिथम भी होता है, डेफिनेटली यूट्यूब खुद भी वीडियोस को पुश करता है, लेकिन उसके अंदर आपका किरदार भी इंतहाई अहम है कि आप इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी अवाम से मुतल्लिक होने वाली जो बातचीत है, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से या जो जमहूरियत की सूरत हाल है, जो एक मखदूश सूरत हाल है, उसके हवाले से की जाने वाली वीडियोज़ को आप कितना पुश करते हैं, आप कितना लाइक करते हैं, उनके ऊपर आप कितना कमेंट्स करते हैं या आप कितना शेयर करके आगे बढ़ाते हैं, ये मामला भी इंतहाई अहम है। लेकिन हम जैसे वो जिसे कहा जाता है ना कि ढीठ किस्म के यूट्यूबर्स भी मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर इस जंग के माहौल के अंदर पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन क़यादत को जेल में रख कर आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एक मंसूबा है जिस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद किया जा रहा है। और हमारी इस बारे में कतन किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है कि डेफिनेटली इस बड़े प्लान का मंसूबा यही है कि मामलात को पाकिस्तानी सरहद तक फैलाया जाए और उस हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रैंड प्लान है
اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی قیادت، عسکری قیادت سعودی عرب تو پہنچی، وہاں پر سعودی عرب سے تو انہوں نے بات کی اور ایک قسم کا بالواسطہ پیغام بھی انہوں نے ایران کو یہ تو دے دیا کہ جناب ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایران احتیاط کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے، چاہے وہ امریکی خواہش کے اوپر ہی چل رہا ہو، چاہے وہاں پر رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیے جانے کا منصوبہ ہو، لیکن سعودی عرب کی جانب سے اس پر ابھی تک سٹیٹمنٹ کیوں سامنے نہیں آئی؟ کیا یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ سعودی عرب بھی ایران اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر یہ جو تبدیلیاں کی جانے کی خواہش ہے امریکہ کی جانب سے، اس گرینڈ پلان کا حصہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو 3 اطراف سے گھیرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ ایک طرف یقیناً پاک افغان بارڈر کی صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حمایت سے، پاکستانی عوام کی حمایت سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی سیاسی جماعت کی وہاں پر حکومت ہے، لیکن انہیں کس طرح سے تمام تر معاملات کے اندر اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا لیا جا بھی رہا ہے یا نہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن ہوئے، کس طرح سے پاک افغان سرحد گرم ہوئی، کس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان کو اس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے جنگ کو طویل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ اگلے 10 سال تک بھی جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ آخرکار کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان جسے کبھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ نظر آتی تھی، وہ پاکستان جس کو وہاں پر اپنی مطلب، اپنی مرضی اور منشا کی جو حکومت ہے وہ اپنی تصویراتی گہرائی نظر آتی تھی، کبھی افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھا جاتا تھا، اب ایسی کیا صورتحال ہے کہ ان تعلقات میں آخرکار ایسا کیا ہوا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس نہج پر جا پہنچے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی شروع ہو گئے، اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ افغانستان کے اندر ایک ناجائز رجیم ہے جس سے عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ جواب میں افغانستان کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ حلقے جو کہ یقین رکھتے ہیں آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، خاص طور پر الیکشن کے شفاف نتائج کے حوالے سے، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان میں ایک جائز قانونی آئینی حکومت نہیں ہے۔ پھر دوسرا معاملہ جناب بلوچستان ایران سرحد کا ہے، اس کے متعلق خود موصوف خواجہ آصف بھی یہ فرما چکے ہیں کہ کچھ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر حالات خراب ہو جائیں، لیکن اگر یہ جو صورتحال اس وقت امریکہ اسرائیل کے ایران کے حملے کے بعد بنی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ ایران کے اندر کوئی ایسی امریکہ نواز یا اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ پاکستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے حوالے سے سازشیں کرتی ہے، صوبہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ سے علیحدہ کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ اقدامات اٹھاتی ہے، ماضی میں کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کہ جو کچھ بھارتی خفیہ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی جناب پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے بلوچستان کا، وہاں سے گرفتار کیے جاتے رہے، جس کے اوپر پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک مربوط قسم کی خارجہ پالیسی بنا کر پوری دنیا کو بھی یہ بتایا گیا کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہاں سے۔ لیکن اس کے باوجود بجائے یہ کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر نظر رکھی جاتی، اس معاملے میں اپنی غیر جانبداری دکھائی جاتی، اور جہاں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جس طرح عمران خان صاحب ایک پل کا کردار ادا کر رہے تھے، اس طرح کا کردار پاکستانی قیادت ادا کرتی، لیکن ایسا ممکن اس لیے نہ ہو سکا کیونکہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی صورت ایک ایسی جو ہے وہ شخصیت یا سیاسی جماعت اقتدار میں تھی جس کے پیچھے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ تھا، اس لیے وہ کھل کر غیر جانبدار طریقے سے تمام تر معاملات امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ سکتے تھے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہے، وہ ڈیفینیٹلی ملکی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہے۔ اس وقت ملکی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کس گریٹ گیم میں ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں ایک طرف بلوچستان کی سرحد، ایک طرف خیبر پختونخوا کی سرحد، تیسری جانب اگر پاک بھارت سرحد جو ہے وہاں پر جو پاکستان کی مشرقی سرحد ہے، وہاں پر اگر حالات خراب ہو گئے جیسا 6-8 ماہ پہلے ہو گئے تھے، یعنی بھارت کی جانب سے وہاں سے اگر کسی قسم کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی اس حوالے سے پلاننگ کیا ہے، کیونکہ 3 اطراف سے پھر یہ پاکستان کی جانب خطرات منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسی صورتحال میں یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک ایسی
قیادت ہونی چاہیے جو کہ عوام کے مینڈیٹ کی حامل ہو، جس کے پیچھے عوام کی مقبولیت اور حمایت ہو۔ لیکن ایسی قیادت کو جو کہ عمران خان صاحب کی صورت پاکستانی عوام نے دی 8 فروری 2024 کو، اس کو تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر، اس کو تو ملکی اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے اس کے اوپر جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اب یہ تمام تر گفتگو چاہے جنگ کے اوپر ہی ہم ٹائٹلز لگائیں یا جنگ کے اوپر ہی ہم تھم نیل لگائیں، ہم وہ تھم نیل لگا کر آپ کی اٹریکشن تو لیں گے ڈیفینیٹلی۔ جنگ کے اس ماحول میں لوگ جنگ پر زیادہ بات سننا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے گزشتہ 10 ویڈیوز میں، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی جناب آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے جائیں۔ اب اگر ہم آپ کو لے کر چلیں ایران کے اس جو ہے وہ خوفناک حملے کی جانب، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اطلاعات جناب اس قسم کی آ رہی ہیں کہ تل ابیب کے اوپر جو تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب اہم فوجی اہداف کو اس کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اردن کے موفق السلطی ایئر بیس پر متعدد میزائل حملے کیے گئے جو کہ امریکی طیاروں کا سب سے بڑا اور فعال مرکز ہے۔ اسی طرح سے اردن کے شہر ارزق میں بھی ایئر بیس کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا گیا، اور پاسداران نے یہ کہا ہے کہ آئندہ حملوں کی جو شدت ہے اس کا دائرہ کار مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے 28ویں مرحلے کا آغاز بھی کر دیا، اور تازہ حملوں میں نئی نسل کے جدید ترین میزائلوں کا جو استعمال ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہے کہ جو تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے اس حملے کے اندر 200 کے قریب امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ ایران کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت جنگ جس قسم کی صورتحال اختیار کر رہی ہے، جہاں ایک طرف تو جنگی ماحول کے اوپر بات ہو رہی ہے، جنگ کے میدان سے بات ہو رہی ہے، وہیں اس وقت جو ایران کہ جس کو کمیونیکیشن وار کہا جائے یا جس کو یہ کہا جائے جس کو ہم بیانیے کی جنگ کہتے ہیں، اس میں بھی ایران پیچھے نہیں ہے۔ اور ایران کے سفیر سید علی موسوی نے برطانوی حکومت کو ایران پر حملوں میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم ہر حال میں اپنا دفاع کریں گے۔ علی موسوی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر برطانوی طیارے ایرانی میزائلوں یا ڈرونز کو مار گرائیں تو کیا انہیں جائز ہدف سمجھا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن میں برطانوی حکومت بھی شامل ہے اپنی سرگرمیوں میں بہت احتیاط سے کام لے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ برطانیہ ابھی تک اس جارحیت میں شامل نہیں ہے، اور برطانوی حکومت نے عراق پر اپنے سابقہ حملے سے سبق سیکھا ہے اور وہ اس جارحیت کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ پھر ایرانی صدر نے بھی کہا کہ ایران کے اوپر جتنا دباؤ ڈالا جائے گا رد عمل ایران کا اتنا ہی سخت ہوگا، اور ایران دھونس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ اب ایک صدر پاکستان کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح کا ایک رجیم چینج اس سے پہلے پاکستان کے اندر بھی کیا گیا۔ طریقہ کار بے شک اس کا کچھ اور قسم کا ہو، لیکن پاکستانی عوام سڑکوں پر نکلی ضرور، لیکن اس وقت نکلی جب عمران خان صاحب اپنی ڈائری اٹھاتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس سے نکلے، اور انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر 2-3 دن بعد ویکینڈ پر پاکستانی عوام کراچی سے لے کے خیبر تک کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے باہر نکلی، اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن ایران کے اندر فرق یہ ہے کہ جب امریکہ نے آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کیا، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایرانی عوام خوشی میں نکلیں گے، یا ایران کے اندر وہ چند اپوزیشن آوازیں جو کہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ ان کی تعداد زیادہ ہے موجودہ ایران کے اندر جو سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، اس کے خلاف ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ہم پروموٹ کریں گے تو وہ نکلیں گے، لیکن اس طرح سے وہ نہیں نکل پائے کیونکہ عوامی مقبولیت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ عوام نکلی بھی تو آیت اللہ خامنئی اور ان کی پارٹی کے اور ان کے نظریے کے حق میں، اور اس کے بعد جس طرح سے معاملات سموتھلی ان کے صاحبزادے کی جانب چلے گئے، مجتبیٰ خامنئی کی جانب، وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ایرانی عوام نے رسپونڈ کیا کہ نہیں جناب، ہم اپنے ملک میں آپ کو کسی قسم کا رجیم جو ہے وہ چینج نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان میں معاملات ان کے لیے خاصے آسان تھے، اور اس کے بعد 8 فروری 2024 کو عوام نے جہاں اپنا فرض ادا کیا 3 کروڑ سے زائد کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈال کے، لیکن اس کے بعد پھر چاہے آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت
کی غلطی کہیں یا پاکستانی عوام جو ہے ان کا بروقت رد عمل نہ کہیں. اس رات پر کیا کچھ ہوا، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس مینڈیٹ کو جو کہ زور زبردستی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے کیا، اس کو پی ٹی آئی کی قیادت کو، عمران خان صاحب تو جیل میں تھے، پی ٹی آئی کی قیادت کو اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. عوام کو بھی اپنے نتائج اپنے حلقوں کے لیے بغیر گھروں کو نہیں جانا چاہیے تھا. یعنی ووٹ تو حاصل کر لیے، مینڈیٹ بھی لے لیا، لیکن پھر اس کی حفاظت نہیں کی جا سکی. اور جس کی وجہ سے اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت عالمی استعمار، عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک مقبول لیڈر جیل کے اندر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو 3 اطراف سے گھیرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا جو ایران پر حملہ ہے، یہ اسی گرینڈ ڈیزائن کا ایک منصوبہ ہے، اس کا حصہ ہے. اسی طرح سے پاک افغان سرحد کو گرم کرنا بھی اسی گرینڈ ڈیزائن کا منصوبہ ہے. اس موقع کے اوپر ہمیں جو ہماری پاکستانی عوام ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں، انہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.